अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ किरण नाज। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरे इदारे की जानिब से और मेरे जो भी मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे उनकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे प्रोग्राम में जो लोग मौजूद होते हैं उनसे हम सियासत के बारे में बात करते हैं और क्या चल रहा होता है। बड़ी सख्त किस्म के सवालात भी होते हैं, सख्त किस्म के जवाबात भी होते हैं। लेकिन इस बार ईद पर मैं अपने उन्हीं मेहमानों के साथ मौजूद हूँ, लेकिन ज़रा उनके दिल की बातें करेंगे, उनके माजी की बातें करेंगे, वो अपनी ईद कैसे मनाया करते थे वो बातें करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, इस वक्त वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हैं अयाज सादिक साहब। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी आपके साथ इंटरव्यू करने की और आज ईद के पहले दिन आप मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक और नाजरीन को भी ईद मुबारक और अल्लाह ताला ने जो रमज़ान गुजारा है वो भी सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, आज के दिन की आपकी मसरूफियात क्या होती हैं? नमाज के बाद क्या फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं या लोगों के साथ गुजारते हैं, क्या सिलसिला होता है? ईद का दिन तो ऐसा है कि जो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद वालदा साहबा के पास मैक्सिमम वक्त गुजारता हूँ और मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जो अज़ीज़ रिश्तेदार जिनसे महीनों कई दफ़ा मुलाकात नहीं होती ये सियासी मसरूफियात की वजह से, कि उनके घरों में चला जाऊं, उनसे मुलाकात कर लूं या वो हमारी तरफ आ जाएं या मेरी वालदा साहबा की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं या मेरी बहन की तरफ या मेरे ससुराल में, तो वहाँ जहाँ इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मिलने का मौका जब मिल जाता है तो उन सब से इन्हीं दिनों में कुछ मुलाकात हो जाती है। फिर उसके बाद अगले दिन से तो फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है जो हल्के के दोस्त मिलती है आपको अम्मी से अभी भी? अभी तक मिलती है। अच्छा, और आप कितनी देते हैं वैसे बच्चों को, फैमिली को? मैं तो मुझे नहीं पता कितनी, मेरी बेगम ही देती है जितनी देती है, बच्चों को देती है। यानी सर पार्टी में नवाज शरीफ साहब की चलती है और घर में आपकी बेगम की चलती है। घर में मुझे यही नहीं पता होता कि निज़ाम कैसे चल रहा है। ये तो अल्लाह ताला निज़ाम चलाते हैं और फिर घर का काम जो है ना वो घर के इंजीनियर के पास होता है, वो वही चलाते हैं। कुछ कोई ख़ास चीज़ जो आप खाते हो ईद के दिन, शीर खुरमा या वगैरह, या कोई ऐसी जो आपकी फैमिली की रवायात में से हो ईद के दिन? रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो लगता है कि जो चीज़ सामने है वो हर चीज़ को चख लो और खा लो और उसके बाद फिर मगर रोकना पड़ता है अपने आप को। मगर मैं हर चीज़ खा लेता हूँ। आपको पता है कि इसमें चाटें और चटपटी चीज़ें लोग बहुत खाते हैं, हलीम हो गई, चाट हो गई, दही बड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरे जो अपीयरेंस है उससे तो शायद नहीं लगता कि मैं खाने का। एग्जैक्टली यही कहने वाली थी, आप इतने चटपटे खानों की बात करें और आपको देख कर तो नहीं लगता, मुझे तो लग रहा था कि आप शायद बड़े चूजी होंगे, सैलेड, जूस वगैरह वगैरह। नहीं, मैं क्वांटिटी कम खाता हूँ मगर खाता हर चीज़ हूँ। सियासत में तो बड़े सर सोच समझ के फैसले किए जाते हैं, शादी में फैसले किस चीज़ के? मेरी वालदा की पसंद की शादी। अच्छा जी, माशाल्लाह। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हों, साद रफ़ीक साहब हों, इन सब, अब आपको समझ आ गया कि मैं आपसे नेक्स्ट क्या पूछने जा रही हूँ। तो सब ने दो होम मिनिस्ट्रीज़ रखी हुई हैं, दो बीवियाँ रखी हुई हैं। आपने नहीं सोचा कभी कि इस तरफ जाया जाए, या आपको लगता है कि इतना आपका सिस्टम सब मुकम्मल है घर का कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कभी? देखें, इजाज़त तो चार की है मगर इंसान अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर ले तो फिर हो सकता है, मगर मेरी शायद टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि मैं वो ये स्टेप उठा सकूं। अच्छा, इसमें मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे होते हैं इस बात पे कि इंसान गलती एक ही बार करता है, बार बार नहीं करता। एनीवे जी, कई लोग तो कहते हैं कि इस दुनिया में सज़ा देनी हो तो शादी कर लो। जो करता है वो पछताता है, जो नहीं करता वो पछताता है। मगर सुन्नत है, हर एक को करनी चाहिए। कॉमर्स आपने पढ़ी हुई है, फिर उसके बाद बिजनेसमैन आप हैं, सियासत की तरफ आपका किस तरह से आना हुआ? क्योंकि पीटीआई का इंतखाब किया आपने, इमरान खान साहब से दोस्ती की वजह से किया या उनकी आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर किया आपने? देखें, जब ये 1997 का इलेक्शन होना था तो तब चूँकि दोस्ती थी, ताल्लुक़ था, मेरे से ज़्यादा मेरे भाई की, बड़े भाई की दोस्ती थी। वो बहुत बीमार हैं आजकल, तो कैंसर है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। उनकी और इनकी दोस्ती थी, चूँकि इंग्लैंड में कुछ साल ये लोग इकट्ठे रहे तो और वीकेंड्स वगैरह पे मुलाकातें होती थी और मेरी भी अच्छी थी। फिर क्रिकेट खेलते रहे। हमारा घर और इनका घर कोई पौने किलोमीटर के ऊपर था और तब था। तो जब ये 1997 का इलेक्शन आया तो मेरे बड़े भाई ने मुझे धक्का दिया और नहीं तुमने लड़ना है, वो इमरान कह रहे हैं कि लड़ना है, इमरान कह रहे हैं कि वहाँ से कर लो यार, कर लो। सो मैं रिलक्टेंटली 1997 का
اسی کانسٹیٹوینسی سے الیکشن لڑا جہاں سے خان صاحب نے لڑا تھا. انہوں نے نیشنل کا اور میں نے پروونس کا. اور مگر 1998 میں نے ان کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا اور میں نے کہا کہ جی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ نہیں ان حالات میں آپ کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتا، بیکاز رویے کا اختلاف ہے میرے سے آپ سے. آپ کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے سٹار ہیں، لیڈر ہیں، مگر جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے آپ کا، جو سخت زبان آپ یوز کرتے ہیں اور وجوہات بتائیں، اور میں نہیں چاہ رہا. تو میں فون آیا کہ وہ عمران خان صاحب آئیں گے تمہاری طرف. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جب مہربانی کرنی ہوتی تو یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہے اور میں نے چھوڑ دی. اور میں نے پھر مسلم لیگ نون 2001 میں جوائن کی اور اٹ واز 1 فیبرری 2001. اور جب میں نے جوائن کی تو مجھے لوگ کہتے تھے تم تو بیوقوف ہو، انہوں نے تو آنا نہیں، سیاست ختم ہوگی. میں نے کہا کہ نہیں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے آئی ایم کنونسڈ کہ میاں نواز شریف صاحب از دا رائٹ پرسن. تو میں نے تب جوائن کی جب مجھے لوگ کہتے تھے تم بے وقوف ہو. اور میں نے وداؤٹ اینی کمٹمنٹس جوائن کی تھی. جی. اور پھر اس کے بعد آپ نے عمران خان صاحب کے سامنے، انہی کے سامنے 2 دفعہ لڑے اور انہی کو ہی آپ نے اگلا الیکشن دیکھیں، یہ سب قدرت کا کام ہے، اس میں میرا تو کمال نہیں. میں نے تو پروونشل اسمبلی لڑنی تھی. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا مجھے کورنگ کینڈیڈیٹ بنایا گیا. بیگم صاحبہ کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے اور مجھے الیکشن لڑنا پڑا. میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ایک پی پی کا حلقہ تھا وہاں میں لوگوں کو جانتا تھا، دوسری پی پی میں میرا خیال ہے کچھ 4-5 لوگوں کو جانتا تھا. جب میں وہاں گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ آ گئے، ہم تو نہیں آپ کو جانتے. میں مایوس، امیجیٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں جانتے. انہوں نے کہا ہم نواز شریف کو جانتے ہیں اور شیر کو جانتے ہیں، تو ووٹ آپ کا ہے. تو اس طرح الیکشن، اس میں مشرف صاحب کا زمانہ تھا، مسلم لیگ کے اوپر سختی تھی، یہ کہا جاتا تھا کہ سیٹ نہیں جیتنے دیں گے. کچھ ایجنسی والے میرے پاس آئے، آپ الیکشن چھوڑ دیں، یہ نہیں. تو میں نے کہا اب میدان میں کود گئے تو یہ تو کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دی وہ عمران سے بہت زیادہ ووٹ تھے. ایاز صاحب، ابھی آپ نے عمران خان صاحب کے رویے کے حوالے سے بات کی. بچپن سے ہی آلموسٹ میں کہہ لوں تو یہ بات صحیح ہوگی کہ آپ لوگوں کا بچپن سے ایک ساتھ تھا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ زیادہ دوستی تھی، کلاس فیلوز بھی رہے آپ لوگ. آپ نے ان کی شخصیت میں یہ رویے کا ہی ایک منفی پہلو پایا یا اس کے علاوہ یقیناً ان کی شخصیت میں کچھ مثبت پہلو بھی ہوں گے؟ دیکھیں، یہ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا یہ رویہ جو ان کا میں نے دیکھا، پچھلے سالوں میں دیکھا. اب یہ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ایک پرائم منسٹر کو ریموو کیا جا رہا ہے اور وہ کرسی چھوڑنے کو نہیں تیار کہ مجھے 1 دن اور مل جائے، مجھے آدھا دن اور مل جائے، مجھے کچھ گھنٹے اور مل جائیں. اس طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں، کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی. انہوں نے فورس کیا اسپیکر کو اور ڈپٹی اسپیکر کے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کریں. ہوا کیا؟ پاکستان کا نقصان ہوا نا. پاکستان نے امپریشن یہ دیا کہ ایک انسان اگر ہار جائے تو وہ ہار ماننے کو نہیں تیار، انا کا مسئلہ بنا کے. تو یہ پاکستان کا جو امپریشن دنیا میں گیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ قانون اور آئین ان کے لیے کچھ نہیں. پھر جب یہ شروع ہوئے تو انہوں نے اگر جوڈیشری ثاقب نثار جیسے ججمنٹس دیں ان کی فیور میں تو اچھی ہے، اور اگر خلاف دے دے جو کہ قانون قاعدہ کہتا تھا، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوئی، ان کو پورا سنا گیا، تب وہ جوڈیشری کو برا بھلا کہتے ہیں. کس کو برا بھلا نہیں کہا. الیکشن کمیشن کا نام جو ہے الیکشن کمشنر صاحب کا انہوں نے پرپوز کیا تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھا اور ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور آج وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ایجنٹ ہو گئے، اور جو کہ بڑے فیئر آدمی ہیں اور ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ بہت فیئر آدمی ہیں. خان صاحب میں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کی تقاریر اگر آپ سنیں، میں نے یہ کیا، مجھ سے یہ کرایا گیا، میں یہ کر دوں گا، میں کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بتائیے، آپ ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں، علیم خان صاحب ہوں، اون چودھری ہوں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا ہے. ان کے 2014 کے جو جلسے ہوا کرتے تھے ان کو کامیاب بنانے میں بہت بڑے کردار ان لوگوں کے رہے ہیں. لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ بڑے قریبی دوست خان صاحب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ صرف ان کا رویہ یا کچھ اور؟ دیکھیں، یہ آپ نے 3 نام لیے نا، ہم ان 3 ناموں کے اوپر ذرا سا تھوڑا سا 1 منٹ میں تبصرہ کر لیں. اون چودھری صاحب نے کوئی 12-14 سال اپنے زندگی کے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر خراب کر لیا اور عمران خان کے ساتھ ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتے رہے. اور جب وقت آیا اوتھ ٹیکنگ کا، جس دن تھا
تو اون چودھری صاحب سے کہا، جن کو فرنٹ رو میں بیٹھا ہونا چاہیے تھا، کہ نہیں آپ یہاں مت آئیے گا، چونکہ ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ میں اور وہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ میری بیوی اگر کسی میرے اس کو کہے تو میں کہوں گا کہ نہیں، اس کا حق بنتا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے، اس نے خون پسینہ دیا۔ جہانگیر ترین صاحب وہ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگ توڑے، جنہوں نے انڈیویجولز کو لیا، انڈیپینڈنٹس کو لیا، اپنا جہاز میں لے کے آئے اور بے بہا پیسہ عمران خان کی ذات پہ لگائے۔ جہانگیر ترین نے پرائم منسٹر نہیں بننا تھا، عمران خان نے پرائم منسٹر بننا تھا۔ پھر علیم خان صاحب پہ آ جائیں، انہوں نے کہا نہیں لڑنے دیں گے 2008 کا الیکشن۔ علیم خان صاحب کے بارے میں جو باتیں کی، گفتگو کی، وہ سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے 2008 کا نہیں لگا، پھر 2013 کا الیکشن ان کو لڑنے دیا، اور پھر انہوں نے بھی بے بہا پیسہ خرچ کیا، بلکہ شاید علیم خان خود ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ زمان پاک کا گھر کس نے بنایا، وہ بھی کسی وقت شاید وہ بتا دیں۔ سو یہ جو سارا کچھ ہوا، یہ کیوں عمران خان صاحب نے کیا؟ چونکہ عمران خان صاحب نے سوچا کہ اون چودھری کو تو میری اتنی باتیں پتہ ہیں کہ جتنی شاید کسی کو نہیں۔ ایک ریحام بی بی کی کتاب آئی تھی، آج وہ سچ نکل رہی ہے، ان کی ہر بات جو لکھی تھی وہ بھی ٹھیک نکل رہی، اور جب اون چودھری کی کتاب آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے برائیوں پہ پردہ ڈالے، مگر یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ پھر جہانگیر ترین جو تھے ان کو لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا تھا ان کی جماعت میں، اور ان کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جہانگیر ترین سے تو اگر ناراض تھے پرچے کرتے، اس کی بیٹیوں کے اوپر، بیٹے کے اوپر پرچے کرنا اور ان کو اریسٹ کرانے کی کوشش کرنا، یہ اس لیے کہ وہ آپ چاہتے تھے نہیں۔ اور پھر علیم خان صاحب نے خود بتایا کہ جیسے ہی الیکشن ہوا، چونکہ علیم خان صاحب چیف منسٹر کے امیدوار تھے، تو علیم خان صاحب کو نیب میں بلانا شروع کر دیا، اور جب وہ بن گئے تو انہوں نے کہا وہاں جو ڈی جی نیب تھے کہ دیکھیں اب تو میرے خلاف پرچے کر دیں، بند کر دیں، اب تو چیف منسٹر بھی بن گیا، نامینیٹ ہو گیا۔ پھر ان کو علیم خان صاحب کو جیل کاٹنی پڑی، سٹنگ منسٹر کو جیل کاٹنی پڑی، پھر آگے نکلا بھی کچھ نہیں۔ یا تو کوئی چیز نکلی ہوتی علیم خان کے خلاف، یا ان کے خلاف ثبوت آ گیا ہوتا تھا۔ ان کو سزا دینے کے بعد جو آدمی ذرا پرومیننٹ ہونے لگتا ہے، عمران خان صاحب انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ پرویز کھٹک سے بھی انسیکیور ہے، میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ پرویز کھٹک سے بھی انسیکیور ہیں، بیکاز پرویز کھٹک کو پسند کیا جاتا ہے کے پی میں، اور ہم لوگ پسند کرتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں۔ ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، ایک رسپیکٹیبل آدمی، رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، مگر جب وہ بھی زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کی، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ اوپرا سا لگتا ہے ان کا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی محسن کہہ لیجیے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، ان محسنوں کو ساتھ ہی خان صاحب کو یہی رویہ، صرف انسیکیورٹی کہ اگر کوئی بھی پارٹی میں ان سے زیادہ، ان کا ایک اپنا قد ہے عمران خان صاحب کا، دوسرے کا اگر قد بڑھ آئے تو کیا وہ اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کریں؟ وہ نہ نہیں سن سکتے کہ کوئی ان کو کہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح کریں، اس لیے کہ وہ عقل کل ہیں۔ یہ جتنے ممبران جو کہ ایک بلاک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 19-20 ہیں، اور کوئی 20-25 ہیں جنہوں نے ریزگنیشن نہیں دی، ان کا کیا ایشو کیا ہے؟ عمران خان کے رویے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ ایم کیو ایم بھی کہتی ہے رویے کی وجہ سے، باپ پارٹی بھی کہتی ہے کہ رویے کی وجہ سے، وہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ چھوٹا سا بریک لے لیں، عید کا پروگرام چل رہا ہے، ایاز صادق صاحب سے بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ جب لندن گئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ کوئی خاص پیغام لے کر گئے، پھر آپ بھی واپس آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں کوئی بڑا سرپرائز آنے والا ہے، تو سر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام وغیرہ لے کے گئے تھے؟ میرا کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ اگر کسی نے پیغام دینا ہوتا تو وہ ڈائریکٹ میں میاں صاحب کو پیغام دے سکتے، میری ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میاں صاحب نے بات کرنی ہوگی تو وہ خود کریں گے، میرے پاس تو اختیار بھی نہیں ہے کہ میں میاں صاحب کے بہاف پہ یا پیغام لے کے جاؤں یا کوئی فیصلہ کر سکوں۔ سو میرا دل یہ کہتا تھا کہ یہ حالات اگر چلے تو پاکستان، عمران اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ میری کنوکشن تھی۔ نہ میں وہ شیخ رشید صاحب کی طرح وہ ہوں، پیشین گوئی کرتا ہوں جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور بٹ میرا دل یہ کہتا تھا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد سے جلد واپس آئیں، اسحاق ڈار صاحب آئیں، آ کے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کو سنبھالیں،
ان کی ضرورت بھی ہے یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب آئیں. سر کب تک آنا متوقع ہے ویسے؟ کیونکہ سننے میں تو ایسا آ رہا تھا کہ عید کی نماز یہاں پڑھیں گے. مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ کل جو گزر گئی اس پہ آ جانا چاہیے تھا, مگر وہ صحت کی وجہ سے بھی ہے, ان کا وہ کچھ چیک اپ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اور وہ خود فیصلہ کریں گے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد. پیپلز پارٹی تقریباً جب سے یہ پی ڈی ایم کے معاملات شروع ہوئے تھے تب سے وہ نو کانفیڈنس موو لے کر آنا چاہ رہی تھی. آپ لوگ چاہتے تھے اسمبلیوں سے استعفے وغیرہ کی بات, لیکن ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ نو کانفیڈنس موو کی طرف چلیں. آپ لوگ کافی ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے. پھر سر اچانک ایسا کیا ہوا کہ میاں صاحب کنونس ہو گئے اس بات پر, نو کانفیڈنس موشن بھی آ گئی؟ کسی تیسری قوت نے سر پل کا کردار ادا کیا یہاں پر؟ نہیں دیکھیں, تیسری قوت نہیں, میرا خیال ہے, میں اپنی ذات کا تجزیہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کو بلاول صاحب اور زرداری صاحب یہی کہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, مولانا صاحب کہتے تھے ریزگنیشن لائیں, پی ڈی ایم کہتی تھی ریزگنیشن دیں, میجورٹی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ریزگنیشن تب دینی چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی بھی ریزائن کرے, اور پیپلز پارٹی انسسٹنسی کہ ہم یہ کریں. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, میرا خیال ہے, میری بڑی لمیٹڈ پولیٹیکل سوچ ہے کہ میاں صاحب کو یہ کنونس کیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب رہیں گے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا. خان صاحب کو جس وقت گھر بھیجا گیا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت آپ چشمدید گواہ ہیں, آپ وہاں پر عینی شاہد کے طور پر موجود تھے, آپ نے اسپیکر کی کرسی بھی سنبھالی. اس وقت آپ کو کیا لگ رہا تھا سر؟ سابقہ حکومت کے ارادے کیا لگ رہے تھے؟ اسد کیسر صاحب آتے ہیں, ایک دم وہ ایک جذباتی سی تقریر کرتے ہیں, جذباتی سی تقریر کے بعد مستعفی ہو کر چلے جاتے ہیں, پھر ایک طویل پروسیس چلتا ہے. سر آپ کو کیا لگ رہا تھا, سابقہ حکومت کے کیا ارادے کیا تھے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی جو خبریں موصول ہو رہی تھیں, کچھ ہمارے پاس بھی اطلاعات آ رہی تھی, آپ کے پاس بھی اس طرح کی کچھ اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی آ رہا ہے, آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں؟ نہیں, ہمیں یہ ہوا کہ ہم اسپیکر صاحب کو رات کو ملے تھے, میں اور سعد رفیق صاحب ان کے پاس کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے رہے, اور ہم نے کہا کہ اسپیکر صاحب اب آپ نے کل کس طرح کارروائی چلانی ہے, اس کو ایک خوش اسلوبی سے چلائیں, جو آئینی قانونی چیز ہے وہ کریں. اور وہ کہتے تھے, بہت انڈر پریشر تھے اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ میں یہی کروں گا, قانون قاعدے کے مطابق کروں گا. مگر اس کے بعد پھر ڈیلے کر دیا گیا. ڈیلے کرنے کے بعد پھر جب سیشن بلایا گیا اور جب عدالت کا بھی حکم نامہ آیا تو پھر ہم نے ان سے جا کے ہم تھرو آؤٹ ہم نے انگیج کیا ہوا تھا ان کو, اسپیکر صاحب کو. ہماری خواہش تھی جو بھی ہونا ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہو, ان کی بھی یہی خواہش تھی. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو تھا ان کی نہیں سنی گئی, اور یہ ان لوگوں کی سنی گئی جنہوں نے مطلب مجھے تو نام بھی پتہ ہے, تو میں وہ نام نہ ہی اس وقت ڈسکلوز کروں تو بہتر ہے, مگر مجھے نام بھی پتہ ہے, وکلا کے نام بھی پتہ ہے, اور وزراء کے نام بھی پتہ ہے کہ وہ کیا رول ادا کر رہے تھے. تو جب یہ ہوا تو میں سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے پاس بیٹھا تھا کہ یہ کس طرح یہ چلے گا, تو مجھے میسج آیا کہ اسد کیسر صاحب ڈھونڈ رہے ہیں. تو ساتھ ہی میں ان کے چیمبر میں چلا گیا, تو وہ کہنے لگے کہ میں حرف نہیں لے سکتا, میں اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اپنے پرائم منسٹر کے خلاف نہیں کر سکتا, تو آپ ان کا کریں. تو میں نے کہا جی آپ ڈپٹی اسپیکر سے کرا لیں. انہوں نے کہا نہیں, ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں کریں گے. تو میں نے کہا پھر پینل آف کوئی جب شروع میں یہ سیشن شروع ہوئے تو انہوں نے 2018 میں اور 19 میں میرا نام ڈال دیا پینل آف چیئرپرسن. تو میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی میرا نام نہ ڈالا کریں, میں اس کرسی پہ ایز الیکٹڈ اسپیکر بیٹھ چکا ہوں, میں نہیں آ کے بیٹھوں گا وہاں, مجھے وہ مناسب نہیں لگتا. تو انہوں نے 2018 کے بعد میرا نام ڈالنا بند کر دیا. پھر قدرت کا نظام کہ میں نے ہی ووٹ آف پاکستان کی تاریخ کا پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانا تھا, میں نے ہی عمران خان صاحب کو 2 دفعہ الیکشن میں فارغ کیا اور یہاں سے بھی فارغ کرنا تھا. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا ہے. میں کبھی عمران کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا, انہوں نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا. انہوں نے مجھے چور کہا ہے, انہوں نے مجھے ڈاکو کہا ہے, انہوں نے مجھے جعلی اسپیکر کہا ہے, سب کچھ کہا, میری زبان سے نہیں نکلا. اس لیے 2 wrongs do not, میری تربیت نہیں نا. میں نے کہا جی پینل آف چیئرپرسن جو ہے اس میں 6 نام ہیں, تو اس میں نیکسٹ بھی پی ٹی آئی کا, اس سے نیکسٹ بھی پی ٹی آئی, اس سے نیکسٹ, ان میں سے کسی سے کرا لیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. سر یہ 9 اپریل کا دن بڑا سنسنی خیز دن رہا. اگر اس کے اوپر کوئی فلم بنتی ہے تو ہیرو کس کو چنیں گے؟
शहबाज शरीफ साहब भी हीरो निकले। अच्छा ठीक है, तो क्या इमरान खान साहब को विलन कह रहे हैं आप? मैं विलन तो किसी को भी नहीं कहूँगा, वो नहीं सर, हम तो मूवी बना रहे हैं ना। मूवी बनाए तो बड़ा कुछ आएगा। सर तमाम वज़रा वैसे कन्विंस्ड थे जो कुछ हुकूमत की जानिब से, स्पीकर साहब की जानिब से किया जा रहा था, या वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो मशवरे से ये हुआ, तमाम लोग कन्विंस्ड थे वैसे इस चीज़ पर? नहीं, हम कुछ वज़रा जो है ना वो चाहते थे कि जो होना है आइन और कानून के, नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, परवेज़ खटक साहब ने कोशिश की रोल प्ले करने की, असद उमर साहब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की, हमसे बातचीत की, जो हमें नज़र आया। और कुछ लोग थे जिनको हम कहते थे कि जी ये आप क्या बात करके तीली लगा रहे हैं कि सर ये बिलावल साहब गए थे लंदन, वापस आए, वज़ीर ख़ारजा का हलफ उन्होंने उठा लिया, क्या मामला तय पाए कि जिसके बाद वापस आकर पहले उन्होंने होल्ड कर दिया और फिर वापस आकर अपना हलफ लिया? जब बिलावल साहब ने मामला तय पाए वहाँ पे? जब बिलावल साहब ने मुझे कहा ना कि जाना है, तो मैंने कहा ठीक है जी, क्या एजेंडा है? तो कहने लगे जस्ट मियाँ साहब को मुबारक देने, उनकी सेहत का पूछने, हाल का पूछने, और कोई एजेंडा नहीं। बट मेरा ये ख्याल है कि बिलावल साहब बहुत मैच्योर हुए हैं। मैंने 3 साल में उनको मैच्योर होते हुए भी देखा है और अच्छी पॉलिटिकल बात करते हैं। मेरा ये ख्याल है, उनकी भी ये फीलिंग है और मेरी भी फीलिंग है और हमारे बहुत से दोस्तों की फीलिंग है कि पाकिस्तान को अगर हमने ठीक करना है तो हमें एक चार्टर साइन करना पड़ेगा जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। खान साहब नहीं होंगे बिकॉज वो नेचुरली आना ही नहीं चाहेंगे। सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, बिज़नेस कम्युनिटी हो, वकला हो, मीडिया हो, और हम कुछ चीज़ों पे चार्टर साइंस करें जिसमें कि इकॉनमी एक इशू हो, और मेरा ख्याल है इखलाकियात पे भी अब तो होने वाली है। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान, जिनमें पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ कौमी असम्बली में भी जिन लोगों ने इनफेक्ट वोट तो दिए नहीं, लेकिन उनको अब आप लोग अकोमोडेट किस तरह से करेंगे? क्या टिकट देंगे नून लीग के? देखें, डिपेंड करता है जिससे जो कमिटमेंट हुई है, हर एक से एक मुख्तलिफ है। कुछ तो टिकट मांगते हैं, कुछ इमरान खान साहब के रवैये की वजह से आए हैं, कुछ सियासत ही नहीं करना चाहते, मगर जिनको कमिटमेंट दी है वो इंशाल्लाह पूरी की जाएंगी कमिटमेंट्स। अयाज साहब के साथ गुफ्तगू चल रही है, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर जी ईद की खुशियों में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेहमान मेरे साथ अयाज सादिक साहब मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू इनके साथ चल रही है। कैबिनेट लॉक हो गई है या मजीद अभी लोगों ने आना है? नहीं, अभी आना है, को मिनिस्टर, वो स्टेट वगैरह आएंगे कुछ। सही। सर तारिक फातमी, इनसे जो खारजा उमूर की जिम्मेदारियाँ वो वापस क्यों ली गई? नहीं, वो बेसिकली उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाना था और वो शहबाज साहब को ऑन वेरियस इश्यूज़ गाइड करते हैं, फॉरेन अफेयर्स के इशू, बिकॉज सीनियर हैं उसके फॉरेन ऑफिस के वो इंसान, तो उनके पास वो SAPM का वो तो है, बट आई थिंक अब वो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स पे नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ों के ऊपर, थिंक टैंक के हवाले से वो। अच्छा, सिर्फ इसकी यही एक रीज़न थी कि उनको दूसरी तरफ लेके जाना था, तो वो एक दिन के लिए उनको ओहदा देकर और फिर वापस ले लिया? नहीं, उनको बेसिकली सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना फॉरेन अफेयर्स से, उनसे और भी कुछ चीज़ों से फ़ायदा उठाना है। सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वज़ीर आज़म मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात करेंगे, तो क्या हुकूमत ने नई शख्सियत के लिए सर प्रोफाइलिंग शुरू कर दी? देखें, जो पैनल आता है उसमें आउटगोइंग चीफ ज़रूर रेकमेंड करते हैं और वो बताते हैं कि कौन से कि किसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस पैनल में से करते हैं, तो वो मेरिट ही होता है। बिकॉज जब आप एक इस लेवल पे चले जाते हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं, तो आप में सब में 19-20 का फ़र्क होता है, और अदरवाइज़ तो लेफ्टिनेंट जनरल बने ही ना। और जितनी ग्रिलिंग हो के जो सिस्टम है उसमें इतनी ग्रिलिंग होती है कि इवन टू बिकम अ मेजर जनरल इट्स बड़ी प्रिविलेज होती है, और बड़े ग्रिलिंग के थ्रू कोर्सेज होने चाहिए आपका। वो उनका बड़ा एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सा मैकेनिज़्म है जो मुझे बताया गया, तो उस लेवल पे आके 19-20 का फ़र्क होता है। आपने असेंबली के फ्लोर पर एक बयान दिया था जिससे बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी तकलीफ पहुंची थी, और आपके उस बयान से आप समझ गए मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। अभिनंदन के हवाले से जो आपने बात की थी, इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाला गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान से इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आपको पता है वहाँ पर किस तरह कितना उछाला जाता है इसको,
کتنا اس پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آپ کو کبھی اس چیز پر افسوس ہوا سر؟ دیکھیں جو میں نے بیان دیا تھا وہ پولیٹیکل بیان تھا اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے تھا. اس کو ٹوسٹ کیا گیا کہ میں نے کہا وہاں چیف بھی وہاں پہ تھے, چیف صاحب تھے وہاں پہ, ان کو آگے کر دیا گیا. خان صاحب تو ڈر کے ہمارے آئی نہیں. کلیئرٹی ہے بالکل. تو اس لیے افسوس ہوتا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہوتی اور میں نے پولیٹیکل بات کی تھی. اور شاہ محمود صاحب کے پہلے دن کی تقریر, آپ مجھے جب ہر وقت کہیں گے ہندوستان کا یار, ہندوستان کا یار, ہندوستان کا یار, اگر میرے جیسا انسان جس نے کبھی کوئی بات نہیں کی کسی کے خلاف اور وہ میں کہوں کہ شاہ محمود صاحب کو پسینہ آ رہا تھا, تو کتنا انسان کو دیوار سے لگا ہے. میں انسان ہوں. تو اس لیے وہ میرے منہ سے جو بات نکلی وہ پولیٹیکل تھی, ان کے بارے میں تھی کہ شاہ محمود صاحب کے بارے میں تھی. یہ میں نے کہا کہ چیف صاحب بھی وہاں پہ تھے, وہ تھے وہاں پہ اس میں, اور ہندوستان والوں نے ڈسٹارٹ کیا. آپ کی حکومت میں اب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں کشمیر کا تو ہم ہر جگہ پرسو کریں گے. اگر آپ میرا بھی دیکھ لیں, جب میں اسپیکر تھا جس ملک میں گیا مجھے یہ کہا گیا کہ یہ سننا پسند نہیں کریں گے کہ آپ کشمیر کی بات کریں. میں نے ہر جگہ کشمیر کی بات کی. میں نے ان کو کیا اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے, ہم نے تو نہیں کرنی, ہم نے تو حقیقت کی بات کرنی ہے. تو وہ ہم نے کی, اور انشاءاللہ کشمیر وہ بھی, میں بھی کشمیری ہوں اور شہباز شریف صاحب بھی کشمیری ہیں, تو یہ انشاءاللہ کشمیر کے اوپر وہ پازیٹیو لیں گے اور مشاورت کر کے سب کے ساتھ پھر یہ اس کے اوپر پالیسی نئی بنائی جائے گی کہ ہم کتنے ایگریسولی اس کو ٹیک اپ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے سر. حکومت بدل گئی ہے, عام آدمی کا حال نہیں بدلا سر. آپ لوگ مہنگائی مقام مارچ لے کر نکلے, مہنگائی کی بات کی, بجلی کی بات کی, ڈالر کی بات کی گئی. یہ ساری چیزیں اب اوپر جا رہی ہیں, انفلیشن بھی اوپر جا رہا ہے, ڈالر کا ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے, تیل بھی مہنگا ہو رہا ہے, بجلی لوڈ شیڈنگ سر کراچی میں ہر گھنٹے پہ لائٹ جا رہی ہے, بہت برا حال ہے. کیا سر کیا کوئی فارمولا, کوئی نیا فارمولا لے کر آ رہے ہیں یا آپ لوگ بھی بغیر تیاری کے, پی ٹی آئی کی طرح اس بار بغیر تیاری کے آ گئے؟ جو ان لوگوں نے کیا, انہوں نے گیس کیوں نہیں امپورٹ کی؟ اگر گیس امپورٹ کی ہوتی ٹائملی تو وہ سستی جنریشن تھی, ان کو ریٹ نہ بڑھانے پڑتے. انہوں نے نہیں کی. ابھی تک ان کے جو ہیں, جب ان کے جو وہ بیک آؤٹ کر گئے 2 کمپنیز, تو انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ سوتے کیوں رہے؟ صرف یہ کہ ہم کورٹ میں جائیں گے. اسی طرح جو پاور پلانٹس ہیں ان کی ریپیئر انہوں نے نہیں کی. جو ٹائملی ریپیئر ہونی چاہیے تھی پاور پلانٹس کی وہ نہیں کی. اب ان کو ریپیئر کرنے میں بھی وقت لگے گا, ان کو چلانے میں بھی لگتا ہے. اور انہوں نے جو فائنینشیل کرپشن کی وہ اب آہستہ آہستہ چیزیں نکلیں گی, مگر پہلے اریسٹ اور پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. میں یقین رکھتا ہوں, اور اللہ نہ کرے ہو کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے پھر انویسٹیگیشن کی جائے کہ جی آپ نے کیا. صحت کارڈ ہے, اس کی سہولت جاری رہے گی یا اس کو بند کر دیا جائے گا؟ کیا دیکھیں ہم جو ریلیف عوام کو ہے اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا سر, آپ کی حکومت نے 900 ارب کا ترقیاتی بجٹ کم کر کے اس کو 600 ارب روپے کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا پچھلی حکومت کے منصوبے دیکھیں انہوں نے کچھ منصوبے ایسے شروع کیے جو پریکٹیکل نہیں. اب یہاں سے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہونا تھا, ابھی تک نہیں ہوا. وہ روڈا والا جو تھا وہ بھی ایک کیس ہی بنے گا نا, جو انہوں نے وہاں زمین ایکوائر کر کے. شہباز شریف صاحب نے جب کیا تھا وہ کہتے تھے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں. انہوں نے تو پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں ڈال لی اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایکویٹیز دے دی. کسی نے 1 ارب ڈالا ہے, کسی نے 2 ارب ڈالا ہے. یہ بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں انہوں نے کیوں ڈالا ہے, یہ کون ہے ڈالنے والے. آپ نے عام پبلک میں اس کے شیئر کیوں نہیں فلوٹ کر دیے؟ اس کو کیا بہت سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں اور اٹھیں گے بھی. شہباز شریف صاحب پنجاب میں میگا پروجیکٹس کے پائنیئر ہیں سر, یہاں پر کچھ لے کر آ رہے ہیں وفاق میں خاص طور پر؟ دیکھیں ابھی تو ہم جب بیٹھے کیبنٹ میٹنگ میں جو فائنینشیل حالات دیکھے, جو پاور سیکٹر کے حالات دیکھے, جو پیٹرولیم سیکٹر کے حالات دیکھے, اس کے بعد جو روزہ لگنا تھا نا وہ اتنا زیادہ لگا کہ جتنا کہا جائے کم. لوگوں کے حلق سوکھ گئے, ہونٹ ڈرائی ہو گئے, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی. جس طرح سکتے میں نہیں لوگ چلے جاتے, اتنے برے حالات یہ چھوڑ کے گئے ہیں, اتنے برے. اور اگر یہ اور 1.25 سال رہ جاتے خدا نہ خواستہ, تو مجھے اللہ میرے منہ میں خاک کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں یہ بینکرپٹ کر کے گئے ہیں. اٹ از اے میٹر کہ ہم نے ڈکلیئر نہیں کی انہوں نے بینکرپسی, یہ بینکرپٹ کر گئے تھے پاکستان کو. آپ لوگ جو آنا چاہ رہے تھے اس کا سب سے بڑا مقصد تھا ایک یہ جو الیکشن ریفارمز, ای وی ایم, اس کو رول بیک کرنا, یہ والی معاملات. ہم نے الیکشن ریفارم کرنا ہے, اوور آل اس کو دیکھنا ہے. سر ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. جو اکاؤنٹیبلٹی ہوئی, جو نیازی اور نیب گٹھ جوڑ تھا نا, وہ ختم ہونا چاہیے. اور مجھ سے پوچھیں
تو میں کہوں گا کہ جتنے نیب کے امپلائیز ہیں نا ایک نئی آرگنائزیشن بنائیں جس میں ٹرانسپیرنسی ہو, جس میں عمران خان بھی اریسٹ نہ ہو, جس میں کیانی صاحب بھی اریسٹ نہ ہو, پرویز خٹک صاحب بھی نہ, کوئی یہ ہمارے لوگ ہیں نا کولیگ یہ اریسٹ نہ ہو, ان کے خلاف کیسز کریں اور ان کو عدالت میں جا کے ان کو کریں, بٹ ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہونا چاہیے. مجھ سے پوچھیں تو میں ختم کروں نیب کو, مگر لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی امینڈ کر کے اور اس کو امینڈ کریں, بٹ جو مائنڈ سیٹ ہے نا نیب کے امپلائیز کا, اب یہ دیکھیں ایک سرکاری افسر جو زندگی گزار کے 22 گریڈ میں آ کے ریٹائر ہوتا ہے, اس کو ایک 17 گریڈ کا افسر وہاں بلا کے اور 6-6 8-8 گھنٹے برآمدے میں بٹھائی رکھ کے صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہاں بڑا افسر آیا نا ہم دیکھ لیں, صرف یہ کرنے کے لیے, جس نے خون پسینہ دیا, جس میں کوئی کرپشن نہ ہو, صرف یہ ہوا کہ مس یوز آف اتھارٹی کہہ کے. اب سرکاری افسر جو ہے یا وزیر ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, اگر وہ نہ فیصلہ کرے تو وہ حال ہو جو IMF کے ساتھ انہوں نے کیا تھا PTI گورنمنٹ میں, اور 9 مہینے فیصلہ ہی نہیں کر سکے, ڈیلے کیا, جس کی وجہ سے اور خرابی. ہم نے ہفتے میں جا کے IMF کا کیا بیکاز یہ IMF میں پھنسا کے گئے, ہم نے نہیں پھنسایا تھا. تو ان لوگوں نے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آگے کی سچویشن پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے دھرنا دینے کے لیے, بس ہم اس کو بالکل کلوز کر رہے ہیں, مجھے اندازہ ہے آپ نے عید منانی ہے فیملی کے ساتھ, مجھے بتا دیجیے PTI کہہ رہی ہے اسلام آباد آنے کے لیے, تو اکوموڈیٹ کریں گے سر ان لوگوں کو, کیا کریں گے, دھرنا دیں وہ؟ ہم پاکستان کو رکنے نہیں دیں گے. اچھا, اب یہ مختلف مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ہوگی, یہ نہیں کرے گی آج ہم آپ کے لیے یہاں وہ بٹھا رہے ہیں, یہ کریں, کوئی کسی چیز کو ڈسرپٹ نہیں کرنے دیا جائے گا, چاہے وہ یہاں کیا جائے کہیں کیا جائے. یہ نہیں ہوگا کہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو ہم کہیں کہ جی آپ دھرنا دے دیں اور اس کا کینسل کرا دیں پروگرام, اور پاکستان کو 1 سال کا نقصان ہو جائے, جو ایگریمنٹس ہونے تھے 1 سال ڈیلے ہو جائیں, یہ اجازت نہیں دی جائے. سر روکنے کی اگر کوشش کریں گے تو سچویشن تھوڑی گھمبیر نہیں ہو جائے گی, آپ کو نہیں کیا لگتا؟ پاکستان کو ہم چوک کرنے دیں, ان کو پیسفل اگر کرنا ہے ضرور پیسفل کریں آ کے, مگر یہ نہیں کریں گے کہ آ کے الٹا دیں گے اور ملک کو جیم کر دیں گے اور شہر کو جیم کر دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے. صحیح, انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. سر لاسٹ میں عید کے حوالے سے, کیونکہ ہم ویسے عید پر بات کر رہے تھے, ہم نے آغاز عید سے کیا تھا, کہاں عید سے شروع ہو کے آپ تو بکرے پہ چلی گئی, بکرے ذبح کرا دیا. وہ فلم جو بنائیں گی نا وہ بتا دیجیے گا, اس میں اسد کیسر صاحب, شہباز شریف صاحب, پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب, سعد رفیق صاحب, میجر رول سعد رفیق صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, تھوڑا بہت میرا بھی, کچھ پیپلز پارٹی کے دوست ہیں, ان سب کا رول ہوگا, تو ہم بڑی اچھی اس کے اوپر سٹوری بنا سکتے ہیں, ایک ریئل سٹوری. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. عید کے دن آپ نے ٹائم دیا, آپ کو آپ کی فیملی کو بہت بہت عید مبارک, اور دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے بھی, ایاز صاحب کی طرف سے بھی بہت زیادہ عید مبارک. کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مہمان کے ساتھ, ابھی اپنا خیال رکھیے, خوب عید کو انجوائے کیجیے. اللہ نے کے بعد.